बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलान को 2 हफ्ते गुजर गए हैं और ताहाल मुलाकातों और मुशावरत का सिलसिला जारी है, लेकिन इख्तियार होने के बावजूद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अभी तक इस हवाले से कोई फैसला तो नहीं ले सके। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने असम्बलियाँ तोड़ने का इमरान खान को चैलेंज कर दिया है और कहा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, असम्बलियां तोड़ें, लग पता जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब की बात आपने सुनी। हुकूमत तो भरपूर तैयार है, तहरीक इंसाफ को चैलेंज भी कर रही है। इससे पहले भी हुकूमत कह चुकी है कि हम 100% नहीं बल्कि हम तो 200% तैयार हैं। इमरान खान बिस्मिल्लाह करें और असम्बलियां तोड़ें। लेकिन क्या साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब असम्बलियां तोड़ने के लिए संजीदा हैं या नहीं? प्रोग्राम में हम इस पर तो बात करेंगे। लेकिन वो हुकूमत जो इमरान खान साहब को एक चैलेंज दे रही है, लेकिन खुद एक चैलेंज लेकर 8 महीने पहले जो इक़्तिदार में आई थी, चैलेंज ये था कि अवाम को महंगाई के भंवर से निकालना है। उस चैलेंज में तो हुकूमत नाकाम हो गई। अपने लिए जो कुछ करना था, जो तरमीम करानी थी, वो करा ली, जिससे इनके केसेस को भी रिलीफ मिला। खुद हुकूमती रहनुमाओं हो या इनके दीगर लोग, उन सबको इससे रिलीफ तो मिला, लेकिन जिनको रिलीफ देने के लिए आए थे उनके लिए तो कुछ ना कर सके। शहबाज शरीफ साहब हो, इसाक डार हो या फिर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, इन सब की इंतजामी, मुआशी और सियासी महारत धरी की धरी रह गई, किसी काम ना आई। मुआशरत को, हमारी जो मुआशी सूरत हाल है उसे सुधारने के लिए, मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए, आवाम की हालत को बेहतर करने के लिए, इस पर भी हम प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे। लेकिन अब इन मुल्की सूरत हाल में, इन मुल्की हालात में एक जो उम्मीद की किरण जागी है वो मुज़ाकरात की सूरत में है। पैर दर पे जो मुलाकात हुई है इसाक डार की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से, उससे कुछ लग रहा है कि कुछ ब्रेक थ्रू होने वाला है। तो क्या इमरान खान साहब, जैसा कि हुकूमत मुतालबा कर रही है, असम्बलियों में जाने के लिए तैयार हैं और हुकूमत भी इमरान खान साहब को इलेक्शन की तारीख देने के लिए तैयार है? इसका जवाब हम अपने पैनल से लेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं, हसन रजा मौजूद हैं। साद रसूल साहब, आपकी जानिब आएंगे। हुकूमत भी कह रही है कि जनाब आप असम्बलियां तोड़ें, क्या वजह कि इमरान खान साहब असम्बली नहीं तोड़े? देखिए, जब भी इस बात को हम 2 तरीक़ों से देख सकते हैं मेरी नाक़िस राय के अंदर। एक वो तरीका है जिसके के अंदर हम इस मोमेंट के अंदर, इस वक्त की इस घड़ी में, इस सियासत के लम्हे में अगर हम इस मोमेंट को देखें तो ये इस बारे में बहुत सी बातें की जा सकती हैं कि इमरान खान को क्यों असेंबली तोड़ देनी चाहिए, क्यों नहीं तोड़ देनी चाहिए। अगर तोड़ देंगे और सिर्फ पंजाब में इलेक्शन हो जाएंगे तो वफाकी हुकूमत का तो ये दिल है कि आप ऐसे करें, पंजाब की हुकूमत तोड़ दें, हम वफाकी हुकूमत के थ्रू पंजाब गवर्न करेंगे क्योंकि आप तो असेंबली में नहीं होंगे, और हम अपने ज़ोर बाजू के ऊपर थोड़ा सा वफाक के और पुलिस की और दीगर चीज़ों को इस्तेमाल करके पंजाब में बाई इलेक्शन करवा देंगे। पहले अगर हमने 10 सीटें जीतनी थी तो रियासत के ज़ोर व असर की वजह से शायद 20 सीटें जीत सकें और कोई बात आगे चली जाएगी। इसीलिए राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब आप आ जाएं, आप चैलेंज करें, आपको इसी इलेक्शन में पता चल जाएगा। इसी इलेक्शन का उनका मकसद ये है कि पंजाब का सूबाई इलेक्शन जिसमें वफाकी हुकूमत पीडीएम और नून लीग की हो, उसमें वो कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं इमरान खान साहब, आपको पता चल जाएगा आपकी पॉपुलैरिटी का, क्योंकि उनको यकीन है कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो इस इलेक्शन को किसी तरीके मैनेज कर लेंगे। ये तो इस लम्हे की सियासी आनी और जानी है। गुजारिश है कि अगर इसी कैमरे को थोड़ा सा जूम आउट करें और थोड़ी सी अपनी लार्जर पिक्चर देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त हो ये रहा है कि गिरदो नवा में बहुत से पाकिस्तान के बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। अफगानिस्तान में, ईरान में, चीन का भी दौरा चल रहा है, सऊदी अरब के अंदर हमारे 2 बेहतरीन दोस्त आपस में मिल रहे हैं, उसके अंदर हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है। भारत की भबकी धमकियाँ शमकियाँ हमारे सामने हैं। इंटरनल हमारे मसाइल, मईशत के, सैलाब के, इकॉनमी के, हमारे एक्सटर्नल IMF के, ये सारे हमारे मसाइल चल रहे हैं। और हुकूमत और अपोजिशन के अंदर, सियासत के अंदर क्या बात हो रही है कि इंटीरियर मिनिस्टर इमरान खान साहब को धमकी दे रहे हैं कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। इमरान खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को धमकी दे रहे हैं कि मैं आ गया तो तुम्हें सबक आ जाएगा। और इस सारे के अंदर हमारी कौम इस
اس مومنٹری پولیٹیکل لمحے میں پھنسی ہوئی ہے. میں گزارش کروں جی جب اصفہان کے اوپر اٹیک ہوا اور یہ مونگل فورسز نے آ کے اٹیک کیا تو اس وقت اصفہان کے اندر جب وہ شہر گرا, جب وہ سلطنت افیکٹولی گری, تو اس وقت باہر فوجیں ساری اکٹھی ہو چکی تھیں اور شہر کے اندر بحث ہو رہی تھی. سارا شہر اکٹھا ہوا تھا اور بحث ہو رہی تھی کہ کوا حلال ہے یا حرام. جی اس بات کے اوپر سارے شہر کے اندر بحث چل رہی تھی اور شہر کے باہر آ کے فوجیں کھڑی تھیں اور وہ اصفہان کی سلطنت گر گئی. اس وقت پاکستان کے بڑے سیریس مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اکانومی کے, جمہوریت کے, تسلسل کے, انسٹیٹیوشنز کے, ایکسٹرنل مسائلز ہیں. ایران میں, افغانستان میں, چین میں, انڈیا میں, پاکستان میں, امریکہ کی پریزنس, ہمارے بہت سے مسائل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور پاکستان کے اندر ایک دوسرے کو دھمکی دیتے ہوئے بحث یہ چل رہی ہے کہ کوا حلال ہے یا حرام. ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب, آپ کی جانب باتیں ہیں, مذاکرات کی بھی باتیں چل رہی ہیں. اسحاق ڈار صاحب تقریباً اس ہفتے تیسری بار ملے ہیں صدر مملکت عارف علوی سے, تو ہم سمجھیں کہ ان ملاقاتوں سے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے, کیونکہ عارف علوی صاحب بھی جو ملاقاتیں کریں ظاہر ہے اس کا علم عمران خان صاحب کا ہوگا, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. دوسری جانب اسحاق ڈار صاحب بھی نواز شریف کے جتنے قریبی سمجھے جاتے ہیں, تو اس بات کا بھی کوئی امکان نہیں کہ انہیں ساری ملاقاتوں کا کوئی علم نہیں ہے. آیا کہ دونوں اینڈز چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہو؟ جی دونوں اینڈز چاہتے ہیں مذاکرات ہو, تبھی تو یہ 5 سے زیادہ ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور ڈیڈ لاک اس بات پہ ہے کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ الیکشن کی تاریخ دیں, اس کے بعد ہم مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں گے. حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ واپس پارلیمان میں آئیں اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں, اس کے بعد ہم تاریخ دے دیں گے. دیکھیں اگر حکومت کو پرواہ نہ ہوتی عمران خان کی دھمکی کی تو یہ مذاکرات نہ ہو رہے ہوتے. پھر کیا ضرورت ہے اسحاق ڈار صاحب کو آئے روز ملاقاتیں کرنے کی, اور یہ ملاقات اگلے 1-2 روز میں ایک مرتبہ پھر بھی ہونی ہے. اب یہ خود بھی ایسے لگتا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ یہ جو معاملہ اکتوبر تک کا وہ جو دعویٰ کرتے رہے ہیں, ٹویٹس کرتے رہے ہیں, بیانات دیتے رہے ہیں کہ جی اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے, وہ خود بھی شاید اس سے اب جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اب نون لیگ کے اندر یہ خاص طور پہ رائے پائی جاتی ہے کہ بجٹ دیں اور کسی طریقے سے اس وقت اس ساری صورتحال سے نکلیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جون تک $16 ارب کی آپ نے پیمنٹس کرنی ہے, یہ قرضہ آپ نے اتارنا ہے, آپ کو ہر مہینے $2 سے $2.5 ارب کی ضرورت ہے. سعودی عرب کے پاس ایک مرتبہ پھر سعودی عرب مدد کو آیا ہے, 4.12 ارب کا آپ کو ریلیف دینے جا رہا ہے, لیکن وہ ایک مہینہ بھی ہمارا اس سے نہیں گزرتا. تو ہم نے اگلے کو 6-7 مہینے کیسے گزارنے ہیں, حکومت کے پاس اس کا کوئی لایا عمل نہیں ہے. اب یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ چلے جائیں الیکشن میں, یہ قومی اسمبلی میں بھی اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن میں جائیں گے, اور درمیانی رستہ یہی نکلے گا. عمران خان صاحب کے لیے بھی صورتحال یہ ہو جائے گی, جی ٹھیک ہے مارچ اپریل میں نہیں ہوں گے الیکشن, لیکن جون میں یا جولائی میں یا مئی میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن عمران خان کی جانب سے جو پیغام صدر عارف علوی ان کو دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر مارچ اپریل سے آگے الیکشن لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فریم ورک کیا ہے, آپ کس طرح سے چلائیں گے, یہ رقم کہاں سے پوری کریں گے. یہ جو $16 ارب کا آپ نے جون تک آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں, پیمنٹس کرنی ہے, اس وقت کی جو سچویشن ہے کہ آپ کی جو فوڈ سیکیورٹی کا خدا نخواستہ مسئلہ بنتا نظر آ رہا ہے, آپ کے کنٹینر پورٹس کے اوپر کھڑے ہیں, کلیئرنس نہیں ہو پا رہی. حسن آپ کی جانب آتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اسمبلی میں واپس جانے پر بھی رضامند ہو جائے گی؟ کچھ ایسی راہ بھی آپ کو ان مذاکرات سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ اور پھر یہ سابق صدر آصف علی زرداری, شہباز شریف, اسحاق ڈار تو اس میں انوالو رہے ہی. شہباز شریف اور یہ زرداری صاحب سیاست میں ان کا بھی بڑا نام ہے, بڑے جوڑ توڑ کے وہ ماہر ہیں, وہ اس میں کوئی کردار نہیں ادا کر رہے, وہ خاموش ہیں کیا؟ دیکھیں بدقسمتی سے حالات جو ہیں وہ ملکی حالات کافی خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں, وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور امیدیں دم توڑتی دکھائی دے رہی ہیں, اور سیاستدان جو ہیں وہ اپنے تئیں معاملات حل کرنے کو کسی بھی لمحے میں وہ تیار نہیں ہوتے دکھائی دے رہے. اور خاص طور پہ جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا خاص طور پہ سینئر لیڈرز ہیں وہ اس سچویشن میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. صادر سود صاحب نے بالکل درست فرمایا
کہ جو ہمارے صرف انٹرنلی حالات کے علاوہ ہمیں بیرونی معاملات کے بھی بے شمار مسائل کا سامنا ہے، اور ایک شاید وہ ٹاپک کہنا بھول گئے کہ جو ہمارے اندرونی مسائل میں سب سے بڑا ایشو جو آئندہ ہمارے گلے پڑ سکتا ہے وہ کالعدم تنظیموں کا دوبارہ سے اکٹھ ہونا ہے یا وہ دوبارہ سے سرگرم ہونا ہے، ان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مہنگائی تو پہلے ہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ زرداری صاحب جس طرح وہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ سیاست کے ماہر ہیں، وہ سیاست کے بادشاہ کہلاتے تھے، لیکن اس سچویشن میں بھی وہ جو ہے وہ اپنا کام تو کرتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن مہنگائی اور ملکی معاملات کو کنٹرول کرتے ہوئے کوئی دکھائی نہیں دے رہے۔ شہباز شریف صاحب ایک جو ہے وہ بڑے زبردست ترم خان قسم کے ایڈمنسٹریٹر سمجھے جاتے تھے، لیکن عملی طور پہ جب وفاق میں گئے تو وہاں پر ناکام ہو گئے۔ اسحاق ڈار صاحب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ آئیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے، ڈار صاحب ڈالر کو کنٹرول نہیں کر پائے، مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائے، صرف دعوے تھے، اصل میں بیک گراؤنڈ کچھ اور تھی۔ وہ کیا؟ دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو میں آتا ہوں مذاکرات پہ، پھر اس سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا، وہ شاید آپ کا دوسرا ٹاپک بھی ہو، وہ اصل میں معاملات یہ تھے کہ اپنے کیسز، اپنے معاملات اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ عوام کے سامنے جانا، جس کے لیے انہوں نے اقدامات کرنا شروع کیے۔ اس پر شاید آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے کیسز کیسے کیسے ختم کرائے، اور جو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ اندازہ کریں کہ ایک ایف آئی اے کے جو سابق ڈی جی تھے، ڈائریکٹر، انہوں نے کہا تھا ایسے خطرناک قسم کی ٹیکنیکلی طریقے سے کرپشن کے کیسز سامنے آئے ہیں کہ اس کو سٹڈی کے طور پر جو ہے وہ پڑھانا جانا چاہیے۔ پروگرام میں آگے چل کر آپ سے جانیں گے، آ جائیے مذاکرات کے حوالے سے نکل رہی ہیں۔ دیکھیں لگ یہ رہا ہے، اور جو میری اطلاعات ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب اور صدر مملکت عارف علوی صاحب کے درمیان جو 5 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں ایک ڈرافٹ کی ابتدائی ڈرافٹ تیار ہو چکا ہے، اور اس کی کنفرمیشن کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس وہ ڈرافٹ جو ہے وہ کل رات کو پہنچ چکا تھا۔ اس پر جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے، لیکن یہ بات بالکل جو ہے ابھی تک سچویشن کے مطابق پرویز الہی صاحب پنجاب حکومت تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ سٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ تحلیل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری چیز، زرداری صاحب، چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی، یہ تینوں ایک جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نقطے پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ 4 دفعہ پرویز الہی اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے وہ مختلف ذرائع سے رابطہ ہوا، میسج کنوے ہوئے، پیغام رسانی ہوئی، اور یہ حد تک جو ہے وہ معاملات کسی حد تک پوزیٹیو ہوتے دکھائی دیتے ہیں، جس طرح میثاق جمہوریت یا میثاق معیشت کے حوالے سے مسئلے ہمارے پاس تاریخ میں موجود ہیں۔ 2006 میں، اس سے پہلے بھی یہ جو ہے وہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ معاملہ طے پائے تھے۔ لگتا یہی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہ معاملہ طے پائیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ طے پاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، لیکن پی ٹی آئی اس سے جو ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تحلیل کریں گے، اس سے پہلے کسی حد تک کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں درمیانی راستہ نکل سکتا ہے۔ سعد رسول صاحب آپ کے جانب آئیں گے، اور حکومتی کارکردگی آپ کے سامنے کیا رکھنی؟ آپ سمیت تمام عوام کو سبھی معلوم ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ تجربہ لے کر آئے سابق صدر آصف علی زرداری، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اپنے جو ان کے ہیں اس میں ایکسپرٹ ہیں یہ لوگ، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، تو کیا وجہ ہے کسی کا تجربہ کوئی کام نہ آیا؟ حکومتی کارکردگی یہ ہے کہ اپنے لیے سب کچھ اچھا، عوام کے لیے سب صفر۔ رباب، آپ کو کس نے کہا کہ ان کے پاس تجربہ ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا؟ میں نے بات کی ان کے حکومتی تجربے کی، اقتدار میں رہنے کی۔ صاحب جانا چاہ رہے ہیں نا، وہ آپ سمجھ جائیں۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت میں رہ کے پیسے بنانے کا تجربہ تو ہے، ماضی میں بھی رہا ہے، اس دفعہ بھی ہے، اور اس چیز کے اوپر کارکردگی ان کی 100% ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یا حکومت میں آ کے کچھ پیسے جائیدادوں کے 8000% سائزز انکریز ہو گئے، اور جب جائیدادیں انکریز شاید نہیں ہو سکتی تھیں تو جن کے جو ماضی کے کیسز تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ ماضی کے جب یہ حکومت میں آئے 2008 کے اندر، تب بھی ماضی کے کیسز ختم کر دیے گئے۔ پھر اس بات کا ان کو تجربہ ہے، جس تجربے کے اوپر وہ پوری 100% اترے۔ اس دفعہ بھی کرپشن کے دیگر اس طرح کے سکینڈلز کے تجربے ہیں، وہ آپ تھوڑا سا وقت دیجئے تو بحکم خدا میرا خیال ہے وہ بھی سامنے آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو جس چیز کا تجربہ ہے وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس تجربہ ہے، اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس تجربہ ہے ملک ٹھیک کرنے کا یا اکانومی کو بہتر کرنے کا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا دور ہے؟
وہ کون سے دور کی کرتے ہیں؟ کوئی ایسا دور آیا ہے جس میں نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے پاکستان کے اندر حکومت شروع کی اور ڈالر 50 روپے کا ہو، اور جب حکومت ختم کی ہو تو ڈالر 25 پہ آ چکا ہو؟ نون لیگ تو اس کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ان کے دور میں روپیہ مستحکم رہا اور ڈالر جو ہے اتنا نہیں بڑھا، چاہے باقی اسے کہتے ہیں کہ انہوں نے آرٹیفیشلی سے کر کے رکھا۔ روپے کے مستحکم، سوری رباب، اس بات کا کریڈٹ تو عمران خان صاحب بھی لیتے ہیں کہ ہم نے روپے کو تھوڑا کنٹرول رکھا، لیکن جو پارٹیز بھی کہتی ہیں کہ ہم نے روپے کو مستحکم کیا، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ پہلے ڈالر کے خلاف روپیہ 100 روپے کا تھا تو ہم نے 85 پہ لے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کے خلاف روپیہ 100 روپے کا تھا، ہم نے 200 پہ نہیں جانے دیا، صرف 125 تک گیا ہماری حکومت میں۔ جی اور بھئی اچھی کارکردگی کا ایکسپیرینس کس کے پاس ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ کون، اسحاق ڈار صاحب نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کب کیا تھا پاکستان کی تاریخ میں؟ اکنامک ٹرن اراؤنڈ اسحاق ڈار صاحب کے ٹائم پہ کب ہوا؟ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب کے ٹائم کے اندر پاکستان ترقی کی راہوں کے اوپر G20 میں کون سی دفعہ آخری دفعہ شامل کیا گیا تھا؟ آسیان ٹائیگرز میں جب پاکستان کا نام نواز شریف صاحب نے ڈلوایا تھا۔ کو زرداری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر ہم ٹرانسپیرنسی کی حدوں کو چھو رہے تھے اور اس کے بعد بس ساری دنیا پاکستان آنا چاہ رہی تھی اور پاکستان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہی تھی۔ ہم نے میڈیا نے بڑے بصد احترام، ہم نے میڈیا میں نے یہ بات کر کے کہ یہ ایکسپیرینسڈ ہے، انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہوا ہے، ہم نے یہ امپریشن کریٹ کر دیا کہ یہ آ کے چیزیں ٹھیک کریں گے۔ یہ امپریشن تو ہم نے عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کریٹ کیا تھا سعد رسول صاحب، یہ امپریشن تو کہ وہ آئیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے ہم عمران خان صاحب کے ایکسپیرینس پہ ان کا امپریشن کریٹ نہیں کر رہے تھے، ہم عمران خان صاحب کے وعدوں پہ ان کا امپریشن کریٹ کر رہے تھے۔ یہاں پہ ہم یہ کہتے رہے کہ یہ ایکسپیرینس ٹیم ہے، ذرا مہربانی کر کے لوگوں کو بجائے کہ یہ بتائیں ہم کہ یہ ایکسپیرینس ٹیم ہے، آ کے ٹھیک کر دیں گے، لوگوں کو بتائیں کہ ان کا ایکسپیرینس کیا ہے، کہ ان لوگوں نے پچھلے 40 سال میں سے 30 سال حکومت کی اور اس 30 سال کے اندر پاکستان کو ہر دفعہ اکنامکلی ویکن کیا، یہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اپنے کیسز معاف کروائے NRO کے اندر بھی، اس دفعہ بھی یہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ اس ایکسپیرینس کے اوپر مہربانی کر کے آپ ان کو جج کریں اور 100 میں سے 100 نمبر دیں، کیونکہ اس دفعہ بھی انہوں نے آ کے اپنے ایکسپیرینس کو واپس پوری طرح دہرایا۔ ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب، سعد رسول صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ اچھی کارکردگی کا کیا ایکسپیرینس ہے موجودہ حکومت کے پاس، تو آپ کی نظر میں ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے کہ ان کے دور میں ملک نے کتنی ترقی کی، پاکستان کو کتنا فائدہ ہوا؟ دیکھیں آج ایک اور ترقی ہوئی ہے، 10 معاونین خصوصی کو وزیر مملکت بنا دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اب یہ جو کابینہ اور بڑی ہو گئی ہے، کابینہ میں ترقی ہوئی ہے۔ صحیح۔ دوسرا بڑی زبردست لیجسلیشنز ہوئی ہیں، بڑی زبردست لیجسلیشنز ہوئی ہیں، اور یہ لیجسلیشن جو ہے اس سے فائدہ پہنچا ہے لوگوں کو۔ وہ لوگ، الگ بات ہے کہ کابینہ میں خود بیٹھے ہوں اور جو نیب کے قوانین امینڈ کیے گئے ہیں، سپریم کورٹ میں ابھی تک کیس چل رہا ہے۔ مجھے تو اس ساری صورتحال میں نہ تو کوئی عوامی ریلیف کا گزشتہ 8 مہینوں میں مجھے تو کوئی ایسا منصوبہ جو قابل عمل ہو جس سے فوری طور پر کوئی ریلیف ملا ہو، نہ تو کوئی وہ نظر آیا، نہ کوئی ایسی لیجسلیشن نظر آئی ہے جو کوئی عوامی مفاد کی، عوامی اہمیت کی کوئی لیجسلیشن ہو۔ تو میرے خیال میں جو ایک پرسیپشن ہے، پرسیپشن کیا تھی کہ کیسز ختم کرنے آئے ہیں، کیسز ختم کرانے آئے ہیں، وہ کیسز میرٹ پہ ختم ہو رہے ہیں یا میرٹ پہ ختم نہیں ہو رہے ہیں، ہم اس بحث پہ نہیں جاتے معاملات عدالتوں میں، لیکن پرسیپشن کی بات ہو رہی ہے، کیسز ختم ہو رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پازیٹیو چیزیں، پازیٹیو ڈیولپمنٹس تو ہو رہی ہیں۔ جہاں تک معاملہ ہے کہ ان کے ایکسپیرینس کا دیکھیں، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں عمران خان صاحب بھی ہوتے تو شاید وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہوتے، وہ بھی اس وقت IMF کے پاس گئے تھے۔ IMF اب جس طرح سے پاکستان کو ٹریٹ کر رہا ہے، IMF کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے، 22 پروگرام جو پہلے لیے آپ نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی، تو وہ کمٹمنٹ جو آخری وہ خراب ہوئی تھی، وہ عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں خراب ہوئی تھی۔ تو اس لیے نہیں گئے تھے، تو گئے تو تھے، ہم نہیں گئے، یہ عمران خان صاحب کے معاہدے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے ہم نے نہیں کیے، معاہدے بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں، بالکل جو یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نہیں گئے، تو ٹیم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس بھی کوئی ٹیم نہیں تھی، اس وقت بھی فوج جو ہے، جو فوجی سربراہ تھے وہ معاشی سفارتکاری کر رہے تھے۔ اب بھی ان کی نظریں ادھر ہی ہیں کہ مہربانی کریں، دورہ سعودی عرب کریں اور جا کر وہ جو $4.2 ارب ہے اس کی کوئی بات بن جائے، اور بننی بھی ایسے ہی ہے۔ تو ٹیم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جی عدیل، تو یہ جو سارے اپنی اپنی ٹیمیں اور جو عوامی منشور کا اعلان کرتے ہیں،
یہ تو عوام کو دیکھنا چاہیے کہ عوام نے ظاہر ہے اپنے نمائندے جو ہے وہ الیکٹ کرنے ہیں، لیکن ہر جگہ صورتحال یہی ہے، اب عوام بھی کیا کرے؟ کسی ایک جماعت کے پاس ہے کوئی ایسا لائے عمل؟ عمران خان صاحب کے پاس کیا لائے عمل ہے کہ اس وقت وہ آئیں گے تو اس وقت ملک کو معاشی بحران سے نکال لیں گے؟ عالمی جو منڈی کی صورتحال ہے، پاکستانیوں کی صورت میں ایک ہے ان کے پاس لاہے اس وقت جو ڈائنامکس ہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اس وقت کی صورتحال یہ ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ ہم نے خود جو سیاسی عدم استحکام پیدا کر کے اور رہی صحیح کسر نکال دی ہے، اور آنے والے جو حالات ہیں وہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو آنے والے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے۔ حسن، جو باتیں سعد رسول صاحب نے کی، عدیل وڑائش نے کی، جو منظر کشی ہمارے سامنے ہوئی، اسے دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف آ جاتی ہے تو ان کے لیے آنے والے حالات کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا؟ عدیل تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی لاہے عمل نہیں ہے، تو پھر تحریک انصاف کیوں چاہتی ہے کہ جلدی الیکشن ہو؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آنے سے قبل یہ بڑے بڑے دعوے، اعلانات، بیانات دیتے تھے کہ ہمارے پاس اسد عمر جیسے زبردست معاشی ماہرین موجود ہیں اور دیگر ایک زبردست قسم کی ایسی ٹیم موجود ہے کہ جو اربوں ڈالر باہر سے پاکستان لے آئیں گے۔ وہ ہم نے ٹیم دیکھی کہ بالکل وہ لانے تھے لیکن نہیں آ سکے۔ پھر جو ہوا وہ بھی ایک تاریخ اب حصہ بنے گی، ایک ریکارڈ ہو جائے گا کہ یہ کیسی تحریک تھی، کیسی حکومت آئی، کیا کیا اقدامات کیے۔ وہ تو خود اب تو خان صاحب کئی چیزوں کی غلطی تسلیم کرتے دکھائی دیتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ وہ تو اب شاید اب انہوں نے سعد رسول صاحب جانتے ہوں گے کہ اب شاید اب پاکستان تحریک انصاف آئندہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ کیسی ٹیم لے کر آئیں گے، کیسے جو ہے معاشی ٹیم ہوگی، حالات کو بہتر کریں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر موجودہ حکومت کی بات کی جائے، جی صاحب اس کے مقابلے میں اگر موجودہ حکومت کی بات کی جائے تو یہ بھی بلکہ فیل نہیں ہوئے بلکہ انتہائی جو ہے وہ ناکام ہوتے دکھائی دیے ہیں، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر اتحادی جماعتیں، ان میں جو ہے بڑے بڑے زبردست قسم کے سیاستدان موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اگر اتحادی جماعتیں دیکھیں 13 جماعتوں کا ایک اکٹھ ہو اور وہ یہی فیصلہ نہ کر سکیں کہ ہم نے حالات کیسے بہتر کرنے ہیں، اور فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں اجلاسوں میں، کیبنٹ کے اجلاسوں میں کیا فیصلے ہوتے ہیں؟ فیصلے جو ہوتے ہیں غریب بندے کا نہیں فکر کہ جو ہے پیاز 26 روپے کلو مہنگے ہو گئے، انڈے کس حد تک مہنگے ہو گئے، یا جو ہے وہ غریب بندہ ایک وقت کی روٹی کس حد تک کھا سکتا ہے کہ نہیں کھا سکتا، 16-17 روپے کی ایک روٹی اگر ہے، نان کتنے روپے کا ہے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی ملے نہ ملے، ان کو غرض کس چیز سے ہے؟ دیکھیے ان کو غرض اس چیز سے ہے کہ ان کے کیسز ختم ہونے چاہیے تھے، وہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے ڈی جی ایف آئی اے کا 2-3 دفعہ تبادلہ کیا، ڈائریکٹر اپنی مرضی کے لے کے آئے، تقرر تبادلے ہوئے اور پروسیکیوشن ویک ہوئی، عدالتوں میں جا کے کہنا پڑا کہ ہمارے پاس اس کی ایویڈنس نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ تمام تر کیسز سے فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے نیب قانون لے کر آئے، تمام کے تمام اہم شخصیات جن کے کیسز تھے ان کے آپ نے کیسز کو ختم کر دیا۔ یہ وہ افراد تھے جن پر سابقہ حکومت کرپشن کے ایلیگیشن لگاتی تھی۔ آپ سب کے تجزیے کے مطابق حکومت نے اپنے لیے آسانیاں کی لیکن عوام کے لیے حکومت کچھ نہ کر سکی۔ اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، برطانوی اخبار ڈیلی میل نے اپنی خبر پر غلطی تسلیم کرتے ہوئے شہباز شریف سے معافی مانگی ہے۔ برطانوی اخبار نے تسلیم کیا ہے کہ شہباز شریف پر نیب نے کبھی بھی برطانوی پبلک منی یا ڈی ایف آئی ڈی کی امداد کے سلسلے میں کسی غلط کام کا الزام نہیں لگایا۔ تو دوسری جانب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا نیشنل کرپشن پر جو ہے وہ سروے جاری ہوا ہے۔ اس سروے کے مطابق نیب پر اعتماد بھی کم ہوا ہے، اور جو بات آتی ہے کرپشن کی تو پولیس جو ہے اس حوالے سے سر فہرست ہے۔ آج جو ہے انسداد کرپشن کا عالمی دن بھی ہے، اور پاکستان کہاں کھڑا ہے اس پر اپنے پینلسٹ کی رائے جانیں گے۔ حسن، آج جو ہے انسداد کرپشن کا عالمی دن بھی ہم منا رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جو ادارے بنائے گئے تھے ان کی جانب سے آج بڑے بلند و باق دعوے کیے گئے کہ ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے ہم نے بڑے قانون سازی کی، اور وہ جو قانون سازی کی گئی اس سے تو آپ نے کئی ایسے کرپشن کے کیسز میں ملوث افراد کے کیسز تو بند کر دیے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے کرپشن کے خاتمے کے لیے، لیکن کرپشن کے کیسز میں تو اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔
آج دیکھیں کہ آپ نے تمام اہم سیاسی شخصیات، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ان سیاسی شخصیات کی تحقیق کے لیے جو ان پہ کرپشن کے کیسز بنائے گئے تھے، آپ نے جو کروڑوں روپے لگائے، اگر آج وہ کیسز بند ہوتے ہیں تو ان کا حساب کون دے گا؟ کیا وہ پیسے آپ عوام کو ریلیف فراہم کرنے پر لگا سکتے تھے؟ دوسری بات، جو آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں وہ کہتے ہیں پورے پاکستان میں نمبر 1 جو ہے جو کرپشن کا جہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے وہ پولیس ہے۔ پولیس کی اصلاحات کرنی تھی سابقہ حکومت نے، سابقہ جتنی بھی حکومت آئی ہیں وہ ایک نعرہ ان کا یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ہم پولیس میں اصلاحات کریں گے۔ پولیس میں کرپشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آپ نے ایک ایف آئی آر، کیا آپ نے کوئی بھی کام کروانا ہے بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتا۔ ایف آئی آر کروانے کے لیے کون کون سے آپ کو جو ہے وہ پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ حسن صاحب ایک سوال ایڈ کر لیں پلیز۔ جی بالکل آپ کریں سر، آپ کا بنتا ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے۔ جی سعد رسول صاحب آپ کو بالکل اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں حسن کے جذبات میں ایک سوال بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ حسن یہ بتائیے، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں بھی کہا اور آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے کیسز بند ہو گئے جو کہ نہ صرف کہ ریاست کو اور ہمارے ملک کے اداروں کو اور ٹیکس پیئرز کو اس کی کاسٹ پڑی، بٹ کیسز بھی ایسے تھے جو کہ تقریباً اوپن اینڈ شٹ تھے۔ آپ پہلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ ایسے کیسز جن کے اندر ایف آئی اے کے لوگ کہتے رہے کہ جی ہمارے پاس بڑا ایویڈنس ہے، ایسے کیسز بھی شٹ ہو گئے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا آپ کی رپورٹنگ کے مطابق یہ بات درست ہے؟ نہیں، سعد رسول صاحب نیب والے بھی کہتے رہے، آپ بھی ان کیسز سے واقف ہیں، میں خود ان کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، ہمیں خود نیب حکام آ کے جو ہے وہ پورا ریفرنس جو ہے وہ اس کی کاپیاں دیتے رہے، ایویڈنس دکھاتے رہے، وہی جو انہوں نے احتساب عدالتوں میں بھی دائر کیے۔ اور ان کیسز میں حسن صاحب، ان کیسز میں سوری میرے ایک آدھ سوال کا جواب صرف آپ سے، اس سے پہلے کہ ہم ان کیسز میں پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی ممبر اور ان کے بھائی بھی شامل ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں کیا، آپ نہیں جانتے کہ کون کون شامل ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ سابقہ دور ایسی سچویشن میں حسن صاحب، جو آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ مذاکرات کا ڈرافٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب کے پاس لنڈن لے کے گئے، اس پہ ان کا کوئی فیصلہ آ رہا ہے، کیا آپ کے خیال میں ایسے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیکھیں مذاکرات اس وقت ہونے چاہیے جب آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ملکی حالات اس حد تک خراب ہیں، ان کو بہتر بنانا ہے۔ اور دوسری جانب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف اگر آپ کے خیال میں اوپن اینڈ شٹ لوگوں کے کیسز جن کے اوپر کرپشن آپ کی رپورٹنگ کے مطابق، عدالت نے تو obviously فیصلہ نہیں کیا، لیکن آپ کے ضمیر اور رپورٹنگ کے مطابق اگر کچھ ایسے لوگ ہوں جنہوں نے گھر کو لوٹ کھایا ہو، تو کیا ہمیں مذاکرات کن ٹرمز پہ ہوں گے، کیسے ہوں گے، ہماری جمہوریت گورننس آگے کیسے چلے گی؟ اور جب آپ کو یہ بھی اندازہ ہو سعد رسول صاحب کہ آپ ایک اس نہج پر پہنچ چکے اور اس پوزیشن میں ہو کہ آپ کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں، وہ غلط ہوں یا درست ہوں، آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، آپ کو ایک جو پاپولیرٹی گراف ہے اس سے ڈاؤن کرنے کے لیے اقدامات کیے مجھے جا تو ابھی سکتے بھی ہیں، گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں، کرپشن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے۔ میرا سوال حسن صاحب سوری قطع کلامی کی معذرت، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رباب اور باقی بھی سب سننے والوں کے لیے پاکستان کے اندر ایک بنیادی تفریق موجود ہے عوام میں اور لوگوں میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنا کام کرنے کی پوری طرح ایمانداری سے کوشش کر رہا تھا اور کام نہیں ہو سکا تو ہم اسے معاف کرنے کو تیار ہیں۔ یعنی کہ ٹھیک ہے سعد رسول صاحب، حسن صاحب بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کا جواب لیتے ہیں۔ اگر بات ہو رہی ہے یہاں پر کرپشن کے الزامات کی، تو وہ کرپشن کے الزامات تو اب دوسری طرف بھی ہیں۔ موجودہ حکومت بھی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پر اسی قسم کے کچھ الزامات لگا رہی ہے، تو اسی پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ عدیل وڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، کرپشن کے الزام اور کرپشن کی باتیں دونوں جانب سے ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آتی ہے جو تحریک انصاف کے دور کے حوالے سے بھی ہمیں بتاتی ہے اور موجودہ حکومت کے دور کے حوالے سے بھی۔ آج انسداد کرپشن کا عالمی دن بھی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے تو اب تو اتنی سیاست کر لی ہے کرپشن کے معاملے پہ کہ اب اس میں تفریق کرنا ہی جو ہے وہ ناممکن ہو چکا ہے
کہ کون سے جینون کیسز تھے، اور ایون ابھی دیکھ لیں کہ جس طرح سے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور وہ واقعی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے کیونکہ ہم نے کبھی کرپشن کی ظلم نہیں. ہوا ہے. اسی طرح بالکل سعادت صاحب، ہم نے کبھی جس طرح کرپشن کی PTI نہیں، اور پر کبھی وہ کرپشن کون کا لٹائے الزام گا؟ لگا ہی نہیں. ہمارے وہ زرداری صاحب نے بھی کبھی نہیں کی. عدیل یہ بڑا بھی اس کی یہ بات بھی کو بات مکمل ہمارے کیجئے. چاہیے کہ نون لیگ اور زرداری صاحب نے کبھی کرپشن اور نہیں. سر پی ٹی آئی کے کوئی بندے پر کرپشن نہیں لگی. اچھا، اس ٹائم بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی وہ تھی. پی ٹی آئی تو ہے ہی کرپٹ. میں حسن صاحب آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. ہم تو وہ کہتے ہیں کہ سعادت صاحب، عدیل بڑائی صاحب آپ بولیے. کیونکہ ہمارے عدیل بڑائی پاس صاحب آپ بولیے. ایماندار لیڈرشپ زرداری صاحب اور نون لیگ اب دیکھیں جی عدیل، اب دیکھیں کہ یہ کرپشن کے کیس کی بات کر لیتے ہیں، مبینہ کرپشن کے کیس کی بات کر لیتے ہیں جی اب، یا منی لانڈرنگ والے معاملے کی بات کر لیتے ہیں، یہ ڈیلی میل والے معاملے کی بات کر لیتے ہیں. اس میں اس نے کوئی اس طرح سے کلین چٹ نہیں دی ڈیلی میل نے جو اس میں معذرت کی ہے. انہوں نے صرف ایک ٹیکنیکل معاملے کے اوپر انہوں نے معذرت کی ہے کہ نیب میں جو ڈیفنس سے متعلق معاملہ تھا ٹھیک ہے عدیل، آپ کے تجزیے کے مطابق کرپشن پر اتنی سیاست ہو گئی ہے کہ اس پر اب تفریق کرنا سب کے لیے مشکل ہو گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.